कभी बदला ना लेना, सड़ा हुआ फल खुद ही गिर जाएगा। फिर इंतहा ये हो जाती है कि खुशियाँ कोई खैरात में भी दे तो कबूल नहीं की जाती। मुद्दतें लगती हैं अपना बनाने में, लोग लम्हों में पराया कर देते हैं। कभी दिल पे इख्तियार हुआ तो भुला देंगे तुम्हें। बाज़ लोग इस चेहरे की तरह होते हैं जिनको आप कभी समझ ही नहीं सकते। ज़ुबान के कड़वे लोग दिल के साफ़ होते हैं। ये बात शायद बदतहज़ीब लोगों ने अपनी तालीम और तरबियत की खामियां छुपाने के लिए घड़ी होगी, वरना जिसका दिल साफ़ हो इसकी ज़ुबान भला क्यों कर कड़वी हो सकती है। यानी वो जो मोहब्बत थी वो यक तरफ़ा थी, यानी हमने पाला था ख्वाह मखा का दुख। भूलने की आदत लाजमी सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी हादसात फरामोश करेंगे उतना दर्द बेमानी हो जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजर अस्वद के पास आए और इसे बोसा दिया और फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि तू सिर्फ़ एक पत्थर है, ना किसी को नुकसान पहुँचा सकता है ना नफ़ा। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए मैं ना देखता तो मैं भी कभी तुम्हें बोसा ना देता। मोहब्बतों का सबूत यही तो है, कोई आपको दुआ में याद रख ले, वरना ज़बानी कलामी मोहब्बतें तो बहुत से लोग करते हैं। अगर बेकदरी करने वाला शख्स आपको बुरा नहीं लग रहा तो सादा सा मतलब है कि आपको इलाज की ज़रूरत है। बर्दाश्त ऐसी मजबूत शय है कि पत्थर पलट कर मारने वाले के मुंह पर जा पड़े। नज़रअंदाज होना शुरू हो जाएं तो किनारा कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि वजाहतें खोया हुआ मुकाम वापस नहीं ला सकती, लेकिन खामोशी मज़ीद तज़लील से ज़रूर बचा लेती है। दूसरों की मदद के लिए ज़रूरी नहीं आप ताकतवर या अमीर हों, सिर्फ आपका रहम दिल होना ही काफ़ी है। मेरे रब मुझे इनमें शामिल फरमा जिनके रास्ते आप तक आकर ख़त्म होते हैं, जिनकी नमाज़ें क़ज़ा नहीं होती, जिन्हें आपके फ़ैसलों पे अपने फ़ैसलों से ज़्यादा भरोसा होता है। इनमें शामिल फरमा जिनका बुढ़ापा तो आपका है, ये जवानी भी आपकी ही रहती है। सुम्मा आमीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से माल कम नहीं होता। सदका देने वाला जब माल का सदका देता है तो मांगने वाले के हाथ में जाने से पहले ही अल्लाह ताला के हाथ में पहुंच जाता है। माँ बाप अपनी औलाद को दुनिया की हर चीज़ सिखा देते हैं सिवाय अपने बगैर जीने के। ए अल्लाह मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो। मेरी तमन्नाओं को पूरा फरमा, मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन। खा गई हमें कच्ची उम्र में ही अज़ियतें, ऐन जवानी में हम बूढ़े लगने लगे। मैं याद रखूँगा इन लोगों को जिन्होंने मुझे फजूल जाना और खसारा समझ के छोड़ दिया। हम जो सोचते हैं वो ज़िंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो ज़िंदगी होती है। दुआ मांगकर वो सुकून नसीब होता है जिसका कोई बदल नहीं। हुक्म तो नफ्स मारने का था, मगर यहाँ ज़मीर मरे हुए हैं। मुझे बर्दाश्त की नसीहत ना कीजिए, बल्कि मेरी जगह आइए और बर्दाश्त कीजिए। इस्लाह के 100 अल्फाज से ज़्यादा तजर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है, क्योंकि कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि ख़ुद पर बीत जाने से समझ आती हैं। ये लोगों को हंसाने वाले जब अल्लाह से बातें करते हैं तो रो पड़ते हैं। वो मुझ पे हंसते हैं कि मैं मुख्तलिफ हूँ और मुझे उन पर हंसी आती है कि वो सब एक ही जैसे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जब मैंने रहमान को रहीम ना पाया हो।
والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ پہلے بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے اور اب ان کی خواہشات کو طریقہ بدلا ہے، مقصد وہی ہے۔ دعاؤں پر مضبوطی سے جمے رہو، یقین کرو یہ دعائیں آپ پر بہت ساری راہیں کھول دیں گی۔ قرآن کہتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، اور پھر خود ہی اپنے آپ کو اس کارنامے پر شاباش بھی دے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو۔ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتی اولاد جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہوتی نظر آتی۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں، طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ پتھر کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کو لباس پہناتا ہے تو جب تک اس کے جسم پر ایک ٹکڑا بھی رہتا ہے، پہنانے والا اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اے اللہ، رزق دینے والا تو ہے لیکن وسیلہ شوہر کو بناتا ہے۔ اے اللہ، ان کو صحت دے، ان کو ہمت دے، اپنے گھر والوں کی خوشیوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے یہ مرد۔ اے اللہ پاک، ان کو لمبی عمر دے، آمین۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ زندگی کے دو ایام ہیں، ابھی عمر نہیں ہے، اب عمر نہیں ہے۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ جو شخص تمہارے عیوب کو تم سے بیان کرتا ہے وہ اس شخص سے لاکھ درجہ بہتر ہے جو تمہاری جھوٹی تعریف کرتا ہے۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔
جس کاپی پر تمام مضامین کی ذمہ داری ہوتی ہے اکثر وہ رف کاپی بن جاتی ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ مومن کے لیے اتنا علم بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی چیز بیکار نہیں بناتا۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے، اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبا لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ بیوقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کی بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو ہم اسے کیوں یاد کریں۔ جب تک کسی کے سامنے آنکھ کے آنسو پلکوں کی دہلیز اور الفاظ لبوں کی دہلیز پار نہیں کرتے، عزت نفس اور بھرم سلامت رہتا ہے، کیونکہ یہ دونوں کھونے کے بعد انسان سانس تو لیتا ہے، جی نہیں پاتا۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کا مقدمہ خود لڑتا ہے۔ گنہگار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ جس نے ان دانوں کو خول میں ترتیب دیا وہ تمہاری زندگی اور معاملات کو بھی سنبھالنے پر قادر ہے، پریشان نہ ہو۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ احمق کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ فائدہ دینا چاہے گا مگر نقصان دے جائے گا۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ جو لوگوں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ ابھی موقع ہے، کیونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے۔
مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ دنیا کا دستور ساتھ وہاں تک، مطلب جہاں تک۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ کھلی دشمنی منافقانہ دوستی سے بہتر ہے۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنا اصلی رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ مطلب ختم ہونے پر ہر انسان کو رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ آئینے میں جو عکس دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ کبھی ہم خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہیں مگر اندر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ خاموش چہرے کے پیچھے کئی ادھوری چیخیں چھپی ہوتی ہیں اور ہنسی کے پردے میں کئی آنسو قید ہوتے ہیں۔ ہر چمکدار آنکھ خوشی کی علامت نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ ضبط کی انتہا ہوتی ہے۔ کبھی ایک غلط لکھی گئی بات سینکڑوں ذہنوں کو آلودہ کر دیتی ہے، اس لیے پڑھنے سے پہلے سوچو اور پھیلانے سے پہلے پرکھو۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ کوئی صاف دل سے آپ کے ساتھ جڑا ہو تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی رزق کو زیادہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے۔ اسی طرح اللہ کسی کا رزق تنگ کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ بعض اوقات بے پناہ دولت انسان کی تباہی کا موجب بن جاتی ہے، اور بعض اوقات تنگی انسان کے صبر و شکر کا امتحان لینے آتی ہے۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی تمہیں کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل ہمیشہ وہی لوگ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ مرد اور عورت کی فطرت میں ایک واضح فرق ہے۔ مرد کو ہر عورت اپنا بنا سکتی ہے، پر عورت کو ہر مرد اپنا نہیں بنا سکتا۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ خود ناکام ہونے سے بہتر ہے کہ بے شمار ناکام لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کر لیا جائے اور ان سے سبق سیکھ کر کامیابی کی طرف گامزن ہوا جائے۔ اکثر وہی لوگ دوسروں کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں جن کے خود کے کردار مرمت کے قابل ہوتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں ایسے لوگوں کو اور ان کی باتوں کو درگزر کرنا سیکھ لیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ڈگریوں کے سیلاب میں ہر طرف علم کا قحط ہے۔ تغافل ٹھیک ہے، رنجش بجا، لیکن جناب من دل اتنا نہ دکھائیں کہ خدا تک بات جا پہنچے۔ احساس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ جو انسان بے حسی پہ آ جائے، اس کے سامنے اپنا دل بھی نکال کے رکھ دیں تو بھی اس کی بے حسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔
नस्ल नौ का अक्सर मौजूदा वक्त अपनों को नज़रअंदाज और अनजान को मुतासिर करने में सर्फ हो रहा है। ताल्लुक़ में झूठ का सहारा ताल्लुक़ को बेसहारा कर देने के लिए काफ़ी है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। बिलाशुबा तकब्बर करने वाले रोज़े क़यामत बारीक चींटियों की सूरत में महशूर होंगे और खुदावंद आलम की मखलूक के हिसाब से फारिग होने तक लोग इन्हें पाँव तले रौंदेंगे। जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे तब भी यकीन रखना कि तुम्हारे पास अल्लाह है। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम अपने इल्म पर अमल करना है। एक तबाहकुन सोच, मैं दुरुस्त बाकी सब गलत। दुनिया में नामुमकिन सिर्फ वो काम है जो आप करना नहीं चाहते। खुद को कीमती बनाने के लिए अंगारों से गुज़रना पड़ता है। ऐसे नहीं बनता म्यार, ज़माने में हालात से लड़ना पड़ता है। दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है। रवैया छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। दूसरे आपके ख़िलाफ़ तब हो जाते हैं जब आप उनके इख्तियार में रहने से इनकार कर देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक बीवी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। फ़िरौन के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश ये साबित करती है कि जहाँ शर की इंतहा होगी वहीं से खैर की इब्तिदा होगी। अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। दे रहे हैं तुम्हें आज जो रिफ़ाक़तों का फ़रेब, इनकी तारीख़ पढ़ोगे तो दहल जाओगे। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ख्वाबगाहों से निकलते हुए डरते क्यों हो, धूप इतनी तो नहीं कि पिघल जाओगे। तेज़ कदमों से चलो पर तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने दिल में इतनी नफ़रतें मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफ़रत होती है उस दिल में अल्लाह नहीं बसता। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें, मुखलिस हो के चलें। इल्म बग़ैर अमल के जुनून व दीवानगी है और अमल बग़ैर इल्म के कुछ नहीं। इल्म ना रखने वाला छोटा है अगरचे बूढ़ा हो, और आलिम बड़ा है अगरचे कम उम्र हो। जब इंसान का तवक्कुल सिर्फ़ अल्लाह ताला पर होता है तो मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि जिससे इंसानी नस्ल दंग रह जाती है और ईमान पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। झूठा आखिरकार अपने सिवा किसी को धोखा नहीं दे सकता। हम दर हकीकत उम्र से बड़े नहीं होते, उम्र तो महज एक अदद है। हम इन चीज़ों से बड़े होते हैं जो हमने अपने अंदर कहीं खो दी होती हैं। ज़िंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे, तब भी इत्मीनान रखें, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। अगर आप अपना वक्त इसी उम्मीद पर गुजार रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया वो कभी पछताएगा या फिर इसके नताइज भुगतेगा, तो आप अपने दिलो दिमाग को दूसरी बार अज़ियत देने की इजाज़त दे रहे हैं। बदतमीज़ इंसान सच्चा हो या झूठा नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ में नहीं आते।
یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی ذات میں ہیں۔ مکمل خوشیاں صرف جنت میں مل سکتی ہیں۔ یہاں وہ خوش رہ سکتا ہے جو اس حقیقت کو جان لے کہ یہ دنیا ہے اور امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں آسانی اور مشکل دونوں ہی ملیں گی۔ کبھی کبھی جب دل بھر آئے تو بس بے ساختہ ہنس دیں۔ یقین کیجئے اپنی حالت پر رونے سے ہنس دینا بہتر ہے۔ جب ہم اپنی کمزوریوں کا مذاق خود اڑانا سیکھ جاتے ہیں تو زمانے کو ہنسنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا خیال آتے ہی ہمارے دل سے آواز آئے کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ میں تو مسلمان ہوں اور میرا گناہ سے روزہ ہے۔ یقیناً اس عمل پر ہمارے خالق و مالک کو ہم پر بہت پیار آئے گا۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ عقل اگرچہ راستے کے بارے میں جانتی ہے لیکن وہ راہ عشق کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ عشق کے معاملات دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حاسد کی 3 علامتیں ہیں۔ پس پشت غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہیں۔ جب آپ کو بے قصور تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا صبر کریں تو پھر زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ کسی کے صبر کو مت آزمانا، کیونکہ صبر کا امتحان اکثر دردناک انجام تک پہنچاتا ہے۔ وہ جو چپ ہے ضروری نہیں کہ وہ کمزور ہے۔ صبر کرنے والا شخص وقت کا انتظار کرتا ہے، لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو خاموشی بھی طوفان بن جاتی ہے جو سب کچھ بہا لے جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتے؟ 7 عادتیں انسان کو رسوا کروا دیتی ہیں۔ اگر یہ عادت آپ میں بھی ہیں تو انہیں چھوڑ دیں۔ بد چلن سے دوستی کرنا، دعوت میں بن بلائے جانا، دوسروں کی باتوں میں دخل دینا، مہمان بن کر میزبانوں پر حکم چلانا، حریص دولت مند سے مدد طلب کرنا، مجلس میں اپنے سے بالا شخص کے پاس بیٹھنا، ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ موت کے بعد انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ روح ملک الموت لے جاتا ہے، مال وارث لے جاتے ہیں، گوشت جسے کیڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں جسے مٹی کھا جاتی ہیں، نیکیاں جسے قرض خواہ لے جاتے ہیں، باقی رہ جاتا ہے ایمان، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ نفسیات کے مطابق آپ کا دماغ نیند میں بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کوئی پاس کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ جو لوگ خود میں ہی مگن رہتے ہیں اور خود سے ہی باتیں کرتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پورا دن آپ کے بارے میں ہی سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کرو۔ آپ شیشے میں جتنے زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ درود شریف وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ زندگی اسی لمحے آسان ہو جاتی ہے جب آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ دوسرا آپ کے بارے میں کیا سوچے گا۔
دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ بہترین زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ سب سے بنا کر رکھیں۔ آپ کا یہ فن ایک تو آپ کو بڑا مقام دلائے گا اور آپ کی دنیا سکون اور آخرت کامیاب ہوگی۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو پسند نہ ہو۔ آپ ایسے بنیں کہ لوگ دیکھ کر یوں کہیں، دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب کوئی شخص آپ کی نفی کر رہا ہو اور آپ سے اجنبی رویہ رکھ رہا ہو تو سمجھو حقیقت میں وہ آپ میں دلچسپی بڑھا رہا ہے۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کر دیں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال ہے، لیکن انسان کا نہیں۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ دور حاضر میں میسر ہر چیز ہے، لیکن کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں وہ بچھڑے ہوئے لوگ۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ ماں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ صرف وہی اولاد کا چہرہ پڑھ سکتی ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد بھی ان کا چہرہ ویسے ہی پڑھ سکتی ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ غلط ہو بھی جائے تو یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہیں کچھ دے نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تم سے کچھ لے نہیں سکتا۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ میں نے سب تیر کھا کر دیکھے ہیں، سب سے زہریلی کمان اپنوں کی ہوتی ہے۔ لوگ سچائی پر بہت زیادہ شک کرتے ہیں اور جھوٹ پر آسانی سے یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیں، بنا کسی غرض اور دکھاوے کے لوگوں کے کام آیا کریں، ان کے دکھ بانٹیں، آپ کی طرف سے تسلی کا ایک پول انہیں جینے کا حوصلہ دے گا۔ جہاں ہاتھوں سے مدد ممکن نہ ہو وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں، اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے نکالے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی مرضی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو ہم سے محبت ہوتی ہے۔ صاف انکار کر دیا کریں مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ میرے الفاظ میرا عکس ہیں اور میرے الفاظ کو آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ آپ کا اپنا عکس ہے۔ مشکل کشا کی تعریف ہی یہی ہے کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرنا اور اپنی مشکل پہ خاموش رہنا۔
دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔